बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज प्रोग्राम में हम दो मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं और दोनों ही अपनी अपनी जगह इंतहाई अहमियत और संजीदा नौइयत के मौज़ूआत हैं। सबसे पहले जो मामला हम यहाँ डिस्कस करने बैठे हैं वो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम बहुत कुछ बेहतर कर रहे हैं। कानून साजी के हवाले से मैं हमेशा कहती हूँ कि पाकिस्तान की एक रिवायत रही है कि कानून साजी के थद्दे हमने बनाकर रखे हुए हैं। 1973 के आइन से लेकर आज तक की होने वाली तमाम तर कानून साजी पर कौन सी ऐसी सियासी जमात है जो तुर्रा लेने को तैयार नहीं होती कि ये कानून साजी तो जनाब हमने करवाई है और ये हम कर रहे हैं। मैं लेकिन आज इस कानून साजी के हवाले से बात कर रही हूँ, वो है कम उम्र बच्चियों की शादी का मामला। सिंध के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कानून पास हुआ और यहाँ पर यह कहा गया कि तकरीबन 18 बरस तक की जो बच्चियां हैं उनकी शादी की जा सकती है, लेकिन उससे कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं हो सकती। फिर इसी तरह मैं देख रही थी कि पंजाब में भी है, वो 16 बरस तक का उन्होंने रखा हुआ है कि आप 16 बरस तक के ब्रैकेट में रखें और इस उम्र तक की बच्ची की शादी हो सकती है। अब ये इस्लामाबाद में क्या हो रहा था, मैंने पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि इस्लामाबाद की टेरिटरी हमें पता है कि फिर KPK से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर रिहाइश पजीर हैं और माशाल्लाह दीगर और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से। तो वहाँ पर कम उम्र बच्चियों की शादी का रुझान अचानक बढ़ा, जिसके अंदर तशवीश पाई गई और फिर ज़ाहिर है ये बात तशवीश की हद से आगे बढ़ी और इस पर कानून साजी की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शर्मिला फारूकी साहबा, शरीर रहमान साहबा ने फिर सेनेट के अंदर और फिर बिलाखिर आसिफ अली जरदारी ने इस पर दस्तखत कर दिए। ये सब कुछ एक जगह हो रहा था और एक जगह इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बस एक सांस के साथ ही कह दिया कि ये बिल हम मुस्तरद करते हैं और हम इस बिल को मानते ही नहीं है। इस बिल में मामला क्या है, ज़रा टेम्पलेट चलाइएगा जी। ये बिल का जो अक्स है वो भी आप देख रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं चलवा रही हूँ। कम उम्र की शादी के खिलाफ जो कानून आया है उसके टेम्पलेट चलाइएगा। 18 साल से कम उम्र लड़के या लड़की की शादी को न सिर्फ जुर्म करार दिया गया बल्कि इसे नाकाबिले जमानत और काबिले सजा जुर्म भी बना दिया गया है। कानून का फौरी इतलाक होगा, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा, जबकि सिंध में यह कानून मैंने जैसे कहा कि पहले से ही सिंध असेंबली की मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल है और हमारे पास मौजूद है। 18 साल से कम उम्र बच्चों की शादी कराने वाले अफराद बशमूल वालिदैन, निकाह खां, रजिस्ट्रार और दीगर मावनीन, यानी वो जो वकील बनते हैं और बाकी सारी जो लोग होते हैं, उनको 3 साल तक की कैद और जुर्माना होगा। और अगर कोई बालिग मर्द किसी कम उम्र लड़की से शादी करे तो उसे 3 साल तक कैद की सजा भी हो सकती है। ये इसके पूरे मंदराजात हैं और ऐसे मुकदमात की कार्रवाई को 90 दिनों में मुकम्मल करके अदालतों से फैसला भी हो जाएगा। लास्ट लाइन में आने आपके सामने पढ़ दिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल जो है उसका मामला क्या है, इस्लामी नजरियाती काउंसिल क्यों इसको मुस्तरद कर रही है, ये अहम सवाल है। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं आज ये टॉपिक कर रही थी तो मुझसे कुछ हमारे लोगों ने ही कहा कि ये टॉपिक तो शायद ऑब्सोलीट हो चुका होगा और शायद लोग इस पर बात भी नहीं करना चाह रहे होंगे, तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब इसी मुद्दे के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान का एक बहुत ही मोतबर नाम है और पाकिस्तान के एडवोकेसी के हवाले से अगर मैं बात करूँ, अदालतों का और फिर कानून साजी के जितने मामलात हैं उसमें बहुत ही मोतबर नाम जाना जाता है जनाब मोहतरम ज़िया ऐवान साहब का। ज़िया साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वक्त लेकर आए और कानून के मामले की जो पेचीदगियाँ हैं वो ज़िया साहब से बेहतर मेरा ख्याल है कोई नहीं जानता। लेटरली मुझे ज्वाइन करेंगे मुफ्ती हनीफ कुरैशी और क़िबला अयाज साहब और फिर ज़ाहिर जब हम फ़लस्तीन के मामले पर डिस्कस करेंगे तो जलाल अल-फराबी हमें ज्वाइन करेंगे। ज़िया साहब, मेरा तो बहुत ही सीधा सा सवाल है, मैं ये पूरा बिल और उसकी कॉपी वगैरह सब आपके सामने लेकर बैठी हूँ, हम क्यों इस पर आमादा नहीं हो सके हैं अभी तक माशरती तौर पर? देखें, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो आपने किया है और इसको समझने की ज़रूरत है कि हमारी सोसाइटी में ओवरऑल कैसा माहौल है। बात यह है कि सिर्फ पार्लियामेंट में लॉ बनाने से बात नहीं बनेगी। आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो है ना वो इतने लॉ बने हुए हैं जी सर कि आप उसका हिसाब ही नहीं है, और मैं भी यही आपकी इस बात से मैं ही करता हूँ। बात यह है कि सोसाइटी जो जिस तरह की है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है और जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो एक डिफरेंट यूटोपिया में रहते हैं। ठीक है ना, इसके लिए तो ज़रूरी है कि आप इसको ब्रिज कैसे करते हैं, आप सोसाइटी को कैसे तैयार करेंगे कि वो वहाँ पे जो एक नेगेटिव थॉट्स मौजूद हैं या वो जिस एंगल से देख रहे हैं। मैं तो देखें, एक वकील की हैसियत से, एक सोशल एक्टिविस्ट की हैसियत से, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से मैं जो देखता हूँ कि बच्चों पे बनाए हुए कानून जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच
بہت کم ہے. آپ ماں باپ کو بھی راضی نہیں کر رہے, سوسائٹی کو بھی راضی نہیں کر رہے, اور آپ لا بنا دیتے ہیں, تو یہ کلیش شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ ان کو سمجھا کے بات کریں, جو جس طرح ہم ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھیں جو بچے کا اس وقت 18 سال کیوں مقرر کیا گیا, اس کی وجہ کیا ہے. اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک منیمم ایج جو ہے, منیمم ہے, یہ میکسیمم نہیں ہے, تو منیمم ایج 18 ایئرز اس لیے ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں جب کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ پہ ڈسکشن ہو رہا تھا, تو پوری دنیا کے سائیکالوجسٹ اور علماء اور مختلف مذہبی علماء اور جو گورنمنٹ, آپ کو پتہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے وہ ایک بہت ریجڈ انسٹیٹیوشن ہے, وہاں پہ سارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں جو انہی ملکوں سے جاتے ہیں, ہمارے جیسے ملکوں سے. تو وہاں پہ انہوں نے جو پورا ایک سارا اس کا بچے کی ذہنی نشو و نما اور اس کی جسمانی نشو و نما, ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ منیمم ایج جو ہے بچے کی 18 سال, اور 18 سال سے کم جو ہے وہ اس کا بچپن ہے. تو جب وہ کہتے ہیں بچپن ہے, تو بچپن میں بچے کو اسکول جانا ہے, بچے کو کھیلنا ہے, بچے کو کھیلنا کودنا ہے, ماں باپ کا پیار لینا ہے, اس کو اپنی زندگی اچھی طرح سے گزارنی ہے. اب جیسے ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ زنا بل رضا کی طرف لے کے جا رہے ہیں, یہ ایک پرسیپشن ہو سکتا ہے, یہ پرسیپشن ہے, لیکن صرف یہ ایک آرگومنٹ کر کے آپ اس بل کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے بغیر بھی سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو اس کے بغیر بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے ابھی تک, کچھ کوئی آپ کہیں بھی کسی جگہ بھی رکاوٹ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا پرسیپشن سمجھنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے کہا ہے کہ جب آپ بچوں کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں تو اس کو چائلڈ سینٹرک ہی رکھیں, اور پھر اپنے سوشلی اپنے سراؤنڈنگ میں ان لوگوں کو پریچ بھی کریں, اور تاکہ افہام و تفہیم اور ذہنی ہمانگی کے ساتھ ہی قانون سازی ہو. مجھے بتایا جا رہا ہے سابق اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. قبلہ السلام علیکم, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم جی, آپ کی آواز آ رہی ہے. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. قبلہ ایاز صاحب, بہت ہی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے, اور پاکستان کے بارے میں ہم سب کی رائے یہی ہے کہ ظاہر ہے اسلامی ملک ہے اور یہاں پر اسلام کے قوانین موجود ہیں, اور کوئی قانون کسی دوسرے قانون سے متصادم نہیں ہے. سندھ میں ایک قانون ہے کہ 18 برس تک کی بچیوں کی شادی ہونی چاہیے, پنجاب میں بھی ایسا ہی ایک قانون ہے. اسلام آباد سے کچھ اطلاعات آئیں جس کی بنیاد پر یہ قانون سازی کی گئی اور صدر کے دستخط کے ساتھ اس کو قانون بنا دیا گیا, لیکن اسلامی نظریاتی کونسل اس کو مکمل طور پر مسترد کر رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بالکل آپ نے بہت اہم سوال کیا. یہ معاملہ پہلے سندھ میں تھا, اور پھر کئی موقعوں پہ اس قسم کے بل پیش ہوئے. اس وقت میرے پاس ذمہ داری تھی اسلامی نظریاتی کونسل کی. جی سر. تو ہم نے اس کو بہت تفصیلی گفتگو کی. اچھا. اور پوری دنیا میں جو اس سلسلے میں قوانین ہیں اور عمر کی جو حد ہے اس کا بھی مطالعہ کیا. تو ہماری اس وقت جو رائے بنی وہ تو یہ تھی کہ جو کم سنی کی شادی ہے یہ مفاسد یعنی پرابلم سے خالی نہیں ہے. اس کے اندر طبی مسائل بھی ہیں, معاشرتی, معاشی اور نفسیاتی مسائل بھی ہیں. اچھا. اور اس کی حوصلہ شکنی ضروری ہے, میڈیا کے ذریعے, ممبر و محراب کے ذریعے, نصاب کے اندر. لیکن ہمارا خیال یہ تھا کہ قانون سازی اس کے لیے مفید نہیں ہے. قانون سازی کے بجائے اس کے خلاف عوامی شعور بیدار کیا جانا چاہیے, اور عوامی شعور جب بیدار ہو تو از خود, کیونکہ یہ قانون جو ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ 1929 سے موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 1961 میں صدر ایوب خان کے زمانے میں فیملی لاز آرڈیننس کے ذریعے 16 سال کی عمر مقرر کی گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ رائے ہم نے بنائی تھی اور یہ ہم نے سبمٹ کی. قبلہ میرا اس میں ایک ضمنی سوال سمجھ لیں, اگر قانون سازی ہو جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک چیز ٹھیک ہے, آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں اور بہت بہتر سوچ ہے, یہی بات جیسا آپ نے کہی کہ شعور اور آگاہی پہلے ہونا ضروری ہے. لیکن اگر قانون سازی ہو جائے, کیونکہ دیکھیں جرائم تو ہو رہے ہیں لیکن اس پر گرفت بھی ہونا ضروری ہے نا, تو اس میں کیا قباحت ہے قبلہ؟ اس میں ایسا ہوا کہ میرا ذاتی تجربہ جو ہوا کہ میں کچھ اسٹینڈنگ کمیٹیز جو تھی قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی اور یہاں خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں گیا, اور وہاں پہ پھر یہ سوال پیش ہوا کہ اب ہمارا جو ماحول ہے
اور دیہاتی علاقوں کے اندر جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، اور پھر شہروں کے اندر 1 منٹ کے لیے آپ فرض کر لیں، اور یہ کوئی استثنائی مثال نہیں، یہ اکثر ہوتا ہے کہ مثلاً ایک لڑکی ہے کہ جس کی عمر آپ فرض کر لیں 16 سال ہے. جی سر. اب 16 سال کی عمر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی میٹرک پاس کر چکی ہے. جی. اور آپ فرض کر لیں کہ اس کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس وقت اس کی ماں کی پہلی خواہش کیا ہوگی؟ اس کی ماں کی پہلی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ اس کی بیٹی پڑھے، کم از کم اس قابل ہو کہ اپنا بوجھ تو اٹھا سکے اگر وہ بھی کل کو مر جاتی ہے تو. اب بالکل وہ اس کی خواہش یہ ہوگی. ہمارے ماحول میں یہ اب دیکھیں کہ جو دیہاتی ماحول ہے یا جو شہری ماحول ہے، اس کی پہلے خواہش یقیناً یہ ہے کہ وہ پڑھے، لیکن یہ بھی ہو کہ کوئی آ کے اور اس کا رشتہ مانگے، باعزت خاندان آئے تاکہ اس کی عزت محفوظ. اچھا قبلہ، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ آرگیومنٹ آپ کا سمجھ رہی ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر وہ بچی 16 سال کی جسمانی ساخت میں اس کی نشو نما نہ ہوئی ہو، ذہنی طور پر وہ شادی کے لیے تیار نہ ہو، ایک 16 سال کی لڑکی بچی، عام طور پر اگر میں ولیجز میں بھی گئی ہوں قبلہ، میں نے شہروں کی زندگی میں بھی بچیوں کو دیکھا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ سلائی کڑھائی کریں، کچھ کھیل کود لیں، کچھ ان کی سہیلیاں ہوں، کچھ باتیں ہوں، وہ بڑی بڑی رسپانسبلٹیز لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں. ماں کا ہاتھ بٹاتی ہے 16 سال کی بچی، لیکن کسی شوہر کے پیر دبانے سے وہ پریشان ہوتی ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کتنا ضروری ہے یا نہیں بھی ضروری ہے، اس کو کیا کیا اور رسپانسبلٹیز آگے کیری کرنی پڑے گی. تو ہم یہ ساری چیزیں کیوں نہیں اپنے دھیان میں رکھ پا رہے؟ بالکل، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی. اب یہ باتیں جو ہیں یہ تو خاندان کے اندر ہونی چاہیے. ایک اتنی امپاورمنٹ ہو کہ ماں بھی اس پہ دباؤ نہ ڈالے اور خود اس کے لیکن قبلہ میرا تو بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اگر اس کو مسترد کر رہی ہے، دیکھیے آج آپ کے ہم آواز مولانا فضل الرحمان بھی ہوئے ہیں، اور مجھے قوی امکان ہے کہ کل جماعت اسلامی بھی ہوگی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ بھی اس میں ہی ہم آواز ہو جائیں گی. اگر آپ مسترد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ٹھوس وجہ ہونی چاہیے نا. جو میں تو اپنے دور کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ ہمارے دور میں ہم نے جو سفارش بنائی تھی وہ یہ تھی کہ کمسنی کی شادی کے اندر پرابلمز ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمسنی کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے نا قبلہ ایاز، آپ یہ فرما رہے ہیں. اور ہم نے یہ کہا کہ اس کے خلاف بہتر یہ ہے کہ پہلے عوامی شعور بیدار کیا جائے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا قبلہ ایاز، تھینک یو ویری مچ. میں چاہوں گی مفتی حنیف قریشی بھی اس معاملے پر ہمیں رائے دیں. ضیاء صاحب، قبلہ ایاز سابق اسلامی نظریاتی کونسل کے، ہر بندے نے، ہر علماء، ان کی بہت میں عزت کرتا ہوں سب کی. بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا ایک آرگومنٹ بنایا. انہوں نے کہا جی زنا بالرضا عام ہوگا اس سے. انہوں نے یہ بات تو صحیح کہی کہ اویئرنیس ہونی چاہیے، وچ از ویری گڈ، لیکن قبلہ صاحب نے تو اس کو اپوز کیا ہے. بیسکلی وہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے اور جس کلاس کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں موسٹلی، تو وہ وہاں پہ یہ کھل کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن انہوں نے یہی بات کی کہ بچپن کی شادی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے میڈیکل ایشوز بھی ہیں، اس کے سماجی ایشوز. انہوں نے مثال دی ایک یتیم بچی کی. اب ساری دنیا تو یتیم نہیں ہے نا، اور اگر یتیم ہے تو اسٹیٹ کہاں ہے؟ اسٹیٹ کی جو ہے نا وہ نظام اس کا کہاں ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، اس فیملی کو. سارا ایشو یہی ہے. دیکھیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ہر بچہ جو ہے اس کا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے. جی سر. وہ کون لائے گا؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اور آپ کے پاس کیا اتنے میڈیکل چیک اپ کے لیے لوگ ہیں کہ جو آسیفیکیشن ٹیسٹ جو ہماری لاء میں ہوتا ہے کہ اگر کسی کا کی ایج کا ڈیٹرمن نہیں ہو رہا تو اس کا باقاعدہ ایک میڈیکل بورڈ ہوتا ہے جو آسیفیکیشن ٹیسٹ کرتا ہے. اب کتنے لوگوں کے آپ کرائیں گے؟ یہ تو کروڑوں کا ملک ہے، یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو لائن ہے، اب آپ کو پتا ہے سندھ میں کب سے چائلڈ میرج کا لاء آیا ہے؟ 2013 سے. تو اس کے بعد سے ابھی تک کوئی برتھ سرٹیفکیٹ پکا کیا ہے انہوں نے کہ ہر ولیج کا جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا سب بچوں کا برتھ جو ہے نا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون بچہ کہاں پہ. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ٹریفکنگ رکتی ہے. اگر بچہ ٹریفک ہو جائے یا کوئی بچہ گم جائے، مسنگ ہو، تو اس کو کیسے ٹریس کریں گے؟ تو یہ اس کے ساتھ بہت ساری سماجی برائیاں جڑی ہوئی ہیں جو ہماری سرکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کسی ایک سرکار کو نہیں کہوں گا، ساری سرکاروں نے اس کو نگلیکٹ کیا ہوا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں 50% جو پاپولیشن ہے وہ بچے، بالکل ٹھیک، اور بچے جو ہے فل سٹیزن ہے، وہ ہاف سٹیزن نہیں ہے. آپ صرف پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا اٹھا لیں
تو بچوں پہ انہوں نے کتنی باتیں کی ہوئی ہیں. آپ جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں بچوں پہ کوئی کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ اب ایک اور بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور مولانا صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, پھر جو ہے نا وہ ساری اور بھی لوگ بولیں گے اس پہ, تو دیکھیں پاکستان یہ جو کنونشن آن رائٹس آف دا چائلڈ جب بنا تھا تو 1989 میں بنا تھا. 89 میں بے نظیر واز ون آف دا موور آف دس لا, UN کا جو چائلڈ رائٹس کا کنونشن جو ہے. اب 89 سے ابھی تک ہم نے سائن کیا ہوا 89 سے کتنے سال ہو گئے؟ 35 سال 36 سال ہو گئے. 36 سال میں آپ ایسا کریں کہ CRC کا جو آپ نے سائن کیا ہوا وہ واپس لے لیں. آپ یہ پارلیمنٹ کر دے, اگر پارلیمنٹ اگر اس طرح ہمارے سارے لوگ آ کے اس پہ بولیں گے. اس میں ہم نے ایگری کیا ہوا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے معاشرے کو CRC کے مطابق, اور CEDAW جو عورتوں کا وہ ہے, اس میں ہم نے ساری چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ ایک ماڈرن ملک, ماڈرن سے مراد کوئی, میں آپ کو کلبز اور نائٹ کلبز کی بات نہیں کر رہا, ایک ایسا کہ جو پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا ہے, جہاں پڑھا لکھا پاکستان ہو, تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بچوں کو کیا دینا ہے, عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے. اب یا اتنے آپ کی اوبلیگیشنز ہیں, آپ کی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں کہ آپ, یہ بہت پرانی ڈیبیٹ ہے کہ جتنے لاز ہیں پاکستان میں اس میں بچے کی ایج ڈٹرمن ہونا ضروری ہے. میں اسی پوائنٹ پہ بریک لے لیتی ہوں. ضیاء ایوان صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں دھیان سے اس لیے سنتی ہوں کیونکہ یہ ہم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم نے معاشرے کو کس طرح سے بنایا ہے. اب اگر آرگیومنٹ ہی لینا ہے تو پھر ہر پیدا ہوئے بچے کا شناختی کارڈ بھی بنا دیں, اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہونا چاہیے. برتھ سرٹیفکیٹ ہے, اس کے انرولمنٹ ہو جاتی ہے, لیکن آپ نے ایک ایج متعین کر دی ریاست نے کہ 18 سال کی عمر تک کے بچے کا شناختی کارڈ بنے گا. تو پھر نکاح کے معاملے میں, شادی کے معاملے میں ایشو کیا ہے؟ مجھے اس کو ذرا آج ڈیبیٹ کرنا ہی کرنا ہے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بریک پر تھے. ضیاء ایوان میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں اور میں اس ذرا ٹاپک کو وائنڈ اپ یہاں پر کر رہی ہوں. لیکن ضیاء صاحب, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ رول بیک کر جائے گی چیزیں, کیونکہ ہمارے یہاں قانون تو بنتے ہیں ماشاءاللہ, لیکن ختم بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ احتجاج ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا کیا ہوگا نتیجہ؟ تو ختم کرنا مشکل ہوگا, لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی اس کو اپنے ایجنڈے پہ لائیں, اپنے الیکشن کیمپینز میں بچوں کے رائٹس کے حوالے سے, ناٹ اونلی دس ون بٹ ادر رائٹس, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ہاف سٹیزن نہیں ہے, فل سٹیزن ہے, اور بچوں کے رائٹس کے حوالے سے وہ اپنے منشور میں بھی چیزیں لے کر آئیں اور وہ بات کریں, اور پھر علماء کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کریں. دیکھیں بہت سارے پروگریسو علماء بھی ہوتے ہیں, آپ وہاں سے جامعہ الازہر سے پروگریسو علماء کو بلائیں یہاں, ان کو ان کا ڈائیلاگ کرائیں ہمارے یہاں جو علماء ہیں ان کے ساتھ, یا اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں. اسلامی نظریاتی کاؤنسل میں تو پولیٹیکل زیادہ لوگ ہوتے ہیں, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں نا, تو ہم ان کو کیسے راضی کر سکتے ہیں ایک ایمبیکیبل, اور پھر اس کے علاوہ یہ لا کو امپلیمنٹ آپ نے کیسے کرنا ہے, آپ نے کیسے ان کے برتھ سرٹیفکیٹ بنانے ہیں, آپ نے جو نکاح خواہ ہیں اس کو کیسے اویئر کریں گے کہ وہ بھی کمیٹڈ ہو کہ اس نے نہیں کرنا. میں تو آپ کو یہی کہہ رہی ہوں نا, سب سے پہلے تو نکاح خواہ کا مسئلہ ہے, اس کا کمٹمنٹ ہی نہیں ہے. آپ کو بتاؤں, میں نے تو ایک دفعہ ایک ڈیبیٹ میں, جب اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی میرے ساتھ اس میں پینل میں تھے ایک بڑے چینل پہ, تو ادھر جو ہے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے یہ جو نکاح خواہ ہیں ان کے آپ لائسنسز کریں ختم, اور نئے لوگ پڑھے لکھے لوگ لے کر آئیں, اور ایون آئی ول سے کہ ویمن بھی نکاح پڑھا سکتی ہیں, ویمن کو بھی نکاح خواہ, جب وہ جج ہو سکتی ہے تو نکاح خواہ کیوں نہیں ہو سکتی. تو بات یہ ہے کہ وہ پڑھائی ہونی چاہیے, کم از کم انٹر پاس ہونا چاہیے ان کو. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے, لیکن ایک پوری اس کے لیے فضا بنائی جائے اور لوگوں سے اس کو ڈائیلاگ کیا جائے. اب دیکھیں سندھ میں ہے نا, کوئی امپلیمنٹیشن تو ہے ہی نہیں, کوئی مانیٹرنگ کمیٹی نہیں ہے, کوئی سسٹم نہیں ہے. بھائی آپ نے ابھی تک اس میں آگے کیا کیا؟ سوال یہی ہے نا کہ آپ نے گرفت کتنی کی ہے اگر اتنے سارے معاملات ہو رہے ہیں. کنٹروورسی کریٹ کرنا تو کوئی ایشو نہیں ہے, آپ نے کنٹروورسی کر دی, بہت سارے پارلیمنٹیرینز آ کے کہتے ہیں میں نے یہ کیا وہ کیا. بھائی آگے کیا کیا؟ پارلیمنٹ کبھی اس پہ ڈیبیٹ کر لے کہ ہم نے جتنے لا بنائے ہیں اس کی امپلیمنٹیشن بچوں پہ, ایک دفعہ بچوں پہ کر لیں, ایک دفعہ عورتوں پہ کر لیں, ایک دفعہ اور چیز کریں نا, اس پہ 2-4 دن کی ڈیبیٹ کریں کہ بتائیں کہ انالیسس بھی ہو سکتا ہے, لیکن نہیں ہوگا ہمارے یہاں. جیسا ہمارے یہاں بہت سارے آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں نا, جو اکیڈمیاں ہیں پورے میرے دانست میں, تو آپ کی تھاٹس, پارلیمنٹیرینز کی تھاٹس, ماسز کی تھاٹس,
मीडिया की थॉट्स में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ का। हालांकि ये दोनों बहुत ब्राइट हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, शेरी रहमान भी माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने काम किया है और दोनों ने अपना रोल प्ले किया है, बट बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर रहे? इस टॉपिक को हम यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि गाजा की जो आवाज़ें हैं, उसकी जो आहो-बुका है, वो भी हमारे कानों तक पहुँच रही है। असल हकीकत हाल ये है कि ये जो फ़लस्तीन के अंदर मुस्तकिल मंदूब हैं, इनकी आंखों से जो आंसू इस वक्त रवा हुए, जिस वक्त वो दौरान में तकरीर कर रहे थे और आंसू निकले, ये अल्लाह की नज़र में बहुत ही मोतबर आंसू हैं। जो वहाँ बच्चे रोज़ की बुनियाद पर, जो बूढ़े, जो ख़वातीन, जो जवान वहाँ पर शहीद किए जा रहे हैं, उनकी शायद सिर्फ हमने एक वो उसको कहते हैं ना, जस्ट फॉर द टेस्ट हम इस चीज़ को ले रहे हैं। लेकिन मेरे साथ इस वक्त फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फराबी मौजूद हैं। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न आ रहा है वो ये है कि मैं नहीं कह रही, अक़वाम मुत्तहिदा यूनिसेफ का इदारा कह रहा है कि गाज़ा में हर 20 मिनट में एक बच्चा शहीद हो रहा है। और गाज़ा जो है वो दुनिया की एक ऐसी आबादी है जिसका 100% हिस्सा जो है, अगर वो जांबाक होता है या हलाक होता है या शहीद होता है तो उसकी वजह होगी कहत। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ जलाल अल्फर आपसे करना चाहूँगी। जलाल साहब, आज जो 9 बच्चों का बाप था जिसको शहीद किया गया, आज वो भी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दुनिया से चला गया, वो भी शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ से आगाज़ करूँगा, मेरी तरफ से और मेरी गज़ा के अवाम की तरफ से आज 1 जून हम भरपूर मज़म्मत करते हैं जो गुज़श्ते 3 दिन जो सेनेटर मुश्ताक साहब की गिरफ़्तारी हुई है और इनकी अहलिया, इनके इस हम तो इसको जुर्म में समझते हैं, हमारी नज़र में तो जुर्म है कि इनकी गिरफ़्तारी का हम भरपूर मज़म्मत करते हैं। और गज़ा के अवाम को मेरे ख़्याल में मज़ीद और दुख की ज़रूरत नहीं है जितना दुख इस्लामाबाद की पुलिस ने दिए। सेनेटर मुश्ताक साहब ने जो भी किया है, कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया, सिर्फ उन्होंने यही किया कि इस पाक झंडा को उठाया है। और जिस शहीद की आप बात कर रही है, जी सर, इनके वाइफ को आला इन नज्जार की ताज़ियत के लिए खड़े हुए थे, तो इनकी गिरफ्तारी मेरे ख्याल में एक नाजायज़ और एक जुल्म है, जिसके लिए पाकिस्तान को हुकूमत को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और सेनेटर साहब को जल्द रिहाई किया जाए। देखिए मोहतरमा, आपने जो फरमाया है कि जो वालिद साहब इनके शहीद हुए हैं, ये तो हमारा ज़िंदगी का मामूल बन चुका है 20 महीने से। 20 महीने में हर मिनट हमारे लिए, गज़ा के अवाम के लिए भारी है। इस वक्त आज की तारीख़ में मैं आपको बता दूं, आज की तारीख़ में तकरीबन आपने फरमाया 7 शहादतें, 12 और 72 शहादतें हो चुकी है आज 1 जून, जिनमें से 30 लोग वो शहीद हुए हैं जब वो अपने इमदाद वसूल करने के लिए गए थे। जो इसराइल और अमेरिका मिलकर इमदाद का ड्रामा इन्होंने किया है, उसी इमदाद को हासिल करने के लिए, एक आटा की बोरी लेने के लिए, अपने बच्चों के एक टाइम का खाना लेने के लिए वो अब लोग वहाँ पर, उनमें से तकरीबन 30 लोग शहीद हुए। गज़ा के सूरत हाल मोहतरमा, अगर मैं आपको और आपके नज़रीन को कहूँ क़यामत सुगरा हो या इस दौर का करबला है, तो अब ये अल्फाज भी शायद ये कम है। गज़ा में जो हो रहा है वो चीज़ नहीं है जो आप लोग देख रहे हैं। मीडिया तो आपको पता है, मीडिया में तो आपका सब कुछ नहीं दिखाया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूँगा, आज आपकी तवज्जो से आपकी न्यूज़ इस मुअज़्ज़ज़ चैनल जिसमें मैं हमेशा हाज़िर होता हूँ, मैं आज ये कहूँगा जो भी हो रहा है गज़ा के अवाम के साथ, मेरे बच्चों के साथ, मेरे बहन भाइयों का साथ, मेरे कौम का साथ है। इसमें सबसे इसराइल और अमेरिका की बात तो सबसे बड़ा गुनहगार हमारे हक में वो है उम्मत मुस्लिमा, जो खामोश तमाशाई देख रहे हैं। कोई शक नहीं है इसमें। और जिनके लिए मेरी तरफ से और मेरी आवाम की तरफ से इनके लिए पैगाम है, जो मैं बार बार हर न्यूज़ चैनल में दोहराता हूँ और हर न्यूज़ चैनल में बोलता रहूँगा। क़यामत दिन तक अल्लाह की कसम किसी भी मुसलमान को हम माफ़ नहीं करेंगे।
غزہ کے عوام کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں کریں گے. آپ لوگ اس وقت تیاری کر رہے ہوں گے نا عید کے. امت مسلمہ اس وقت تیاری کر رہی ہے, بکرے خرید رہے ہیں, گائے خرید رہے ہیں, اور ہم 20 مہینہ سے روز اپنے بچوں کو قربانی کر رہے ہیں. آپ لوگ اس وقت امت مسلمہ, مجھے بولنے دیجیے گا پلیز, امت مسلمہ اس وقت اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے 30-40 ہزار کا بکرا خرید کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بکرے عید میں. ہم غزہ کے عوام اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بچے قربان کر رہے, خود کو قربان کر رہے, اپنے بہن بھائیوں کو قربان کر رہے ہیں. مبارک ہو امت مسلمہ آپ کو یہ جو عید آنے والے عید ہے. جی اسپیچلیس جلال الفرا, بیکاز آپ نے میرا خیال ہے یہ شرمندگی سے بھی بڑھ کر کچھ ہے. ہمیں شرمندہ نہیں ہونا, اور میں کچھ کہنا نہیں چاہ رہی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے فلسطین کے بچوں کے لیے, اور جلال الفرا فلسطینی صحافی ہمارے ساتھ ہیں. میرے ساتھ ضیاء وان صاحب بھی موجود ہیں. جو گفتگو جلال صاحب نے کی ہے ضیاء صاحب, میں تو اس پہ شرمندہ ہی ہوں, لیکن میرا اس سے ہٹ کے ایک مختلف سوال آپ سے ہے. لیگلی اس وقت جو غازہ کی صورتحال بن چکی ہے, وہاں پر بچوں کو غذا کی ضرورت ہے, اور اگر امداد پہنچائی بھی جا رہی ہے تو وہ ان تک رسائی ممکن نہیں ہے. انٹرنیشنل لاء میں کیا اس وقت چیزیں ہیں جس کو پوری طرح سے روندا جا رہا ہے اور اس کی سنوائی بھی کہیں نہیں ہو رہی؟ جو جلال الفرا کو آئی سلوٹ ہم, ایبسولوٹلی, اس نے بہت بے باک انداز میں بات کی ہے اور ہمیں جھنجھوڑا ہے. صحیح بات ہے کہ جو بھی سن رہا ہوگا آپ کا پروگرام اس کو لگ رہا ہوگا کہ اس کی غیرت کو للکارا ہے انہوں نے, اور صرف مسلم امہ نہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. جی بالکل شامل. کئی دفعہ ہم اپنے آپ کو ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں, لیکن ہماری وائسز کہیں نہ کہیں جمع ہونی چاہیے. اور لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ ایون یونیورسٹیوں سے نکال دیے گئے یو ایس میں, کیا ہوا, لیکن لوگ پھر بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو جلال صاحب نے بات کی, اور میں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں غازہ کے لوگوں کو کہ وہ ٹیریٹری اپنی نہیں چھوڑ رہے. آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کیا چاہتا ہے. اسرائیل کو وہ پیس آف لینڈ چاہیے, اینڈ وہ پیس آف لینڈ اس کو چاہیے ہر صورت میں. جی سر. اور اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکن جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ان کو فل سپورٹ کر رہی ہے. لیکن ہمارے جو غازہ کے جو اس وقت غازی ہیں اور جو شہید ہیں, انہوں نے اپنی جان دے دی ہے, لیکن آپ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا, جو دنیا پہ اپنا تسلط رکھنے والے لوگ ہیں, وہ آگے کی 50 سال پہلے کی سوچ رکھتے ہیں. انہوں نے پہلے فلسطین کو بانٹا ہے. جو دیکھیں اس زمانے میں جب یاسر عرفات تھے اور اس وقت وہ آفر ہو رہی تھی کہ آپ کر لیں, اور وہ پھر نہیں ہونے دیا انہوں نے کہ بھئی آپ فلسطین اسٹیٹ بنائیں گے تو آپ کا کیا رول ہوگا, سارا کچھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ جو پورا اب جو غازہ میں ہو رہا ہے, اس نے پورے یورپ کی جتنی سول لبرٹیز ہیں, ہیومن رائٹس ہیں, سب کو کوسچن کر دیا. پوری یو این سسٹم کی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو نیگیٹ کر دیا. بالکل انہوں نے کہا یو آر نو ویئر, یو آر نو بڈی, اینڈ یو آر نتھنگ, یو آر نتھنگ, یو ہیو نو فورس. چاہے وہ یو این بولے کہ ہمارے پاس بہت فورس ہے, ہم پیس کیپنگ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. دس از آل وٹ آئی لپ سروس. سیریسلی کہ یہ سارے لاز, یہ جتنی بھی اتنے 70-80 سالوں سے جو کچھ ہوا ہے, ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, یو این کے پتہ نہیں کتنے اجلاس اور اتنی نوکریاں, یونیسیف, فلانا فلانا فلانا, آپ نے سارا یہ چیزیں کی ہوئی ہیں. بٹ واٹ ہیپنڈ دیٹ یورپینس کا وہ کھل کے سامنے آ گئی یہ چیزیں کہ دے آر پارٹ آف جینوسائڈ. جی ٹھیک ہے نا, نسل پرستی, دے آر پارٹ آف دیٹ. یس, دے آر جو ہے نا وہ ریلیجسلی دے آر پارٹ آف دیٹ. دے آر کلنگ پیپل ود انوسنٹ پیپل. صحیح بات. اینڈ دس از سم تھنگ وچ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا, دیکھیں جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا, جب کوئی نہیں ہوتا تو ہمارا تو ایمان ہے نا کہ اللہ ہوتا ہے. بے شک. تو اللہ یہ ساری چیزوں میں لوگوں میں ڈالے گا. قدرت خود بخود نہیں کرے گی, ہم نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا. قدرت ایک وسیلہ پیدا کرے گی ہمارے لیے, اور اللہ کرے گا انشاءاللہ
آپ دیکھیں گے کہ یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی انشاءاللہ نہیں جائیں گی. ضیاء صاحب اسی کو میں ذرا جلال سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی. جلال صاحب بہت اچھا نکتہ کہا ہے ضیاء صاحب نے اور یہ ہمارے ذہنوں میں ہے. بیت المقدس کی حفاظت, سرزمین فلسطین کی حفاظت ہمارے بہن بھائی وہاں کر رہے ہیں اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر, لیکن میں کچھ گراؤنڈ ریالٹیز آپ سے جاننا چاہتی ہوں. اس وقت وہاں پر جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے. آپ نے بہت ساری چیزوں کی ترجمانی کی ہے, لیکن کیا حالات مزید خراب ہوئے ہیں پچھلے, اگر میں سال کی بات کروں کیونکہ ظاہر ہے 20 مہینے سے یہ جنگ جاری ہے, لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں اب حالات کس طرف ہیں, جبکہ ایک سیز فائر کی بھی آپ کے پاس موجود ہے خبر, اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے سیز فائر کو پوری طرح سے مسترد کیا. ادھر میں نے امریکی ایلچی کی خبر یہ دیکھی کہ وہ یہ کہہ رہے کہ اس حماس کو اس پر فوری طور پر ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا. یہ ساری چیزوں کا ذرا احاطہ کریں گے جلال آپ؟ دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جنگ 7 اکتوبر سے لے کے 18 مارچ تک, آپ کو پتہ ہے 7 اکتوبر سے لے کے 7 اکتوبر 2023 سے لے کے 19 جون 2025 تک جنگ چلی ہے. اس کے بعد پھر سیز فائر ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد 18 مارچ کو پھر دوبارہ اسرائیل نے جنگ کو آغاز کی ہے, اور وہ بھی بدقسمتی سے میری بھی یہ پیشگوئی بھی تھی. جس دن سیز فائر ہوا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اور چینل, کسی اور چینل میں اور آپ کی اسی چینل میں بھی میں نے یہ کہا کہ اسرائیل زیادہ میں زیادہ 1-1.5 مہینے کے بعد پھر دوبارہ جنگ آغاز کریں گے. لیکن میرے بہن, یہ جو 18 مارچ سے لے کر آج تک, آج 1 جون ہے, یہ سب سے تشویشناک اور سب سے خطرناک مرحلہ ہے. یہ وہ مرحلہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ قتل عام, سب سے زیادہ شہادتوں کی تعداد, وہاں پر قحط یعنی خوراک کھانے پینا بالکل نایاب, کچھ بھی نہیں ہے. اور جب میں بولتا رہا ہر نیوز چینل پہ کہ بھائی وہاں پر امداد نہیں جاتے ہیں, وہاں پر بارڈر بند ہے, تو کچھ لوگوں نے تنقید کرنا شروع کر دیا میرے اوپر کہ نہیں جی جاتے. اگر بھائی جاتے تو میرے بچے کیوں مرے اس وقت, کیوں شہید ہوئے, بھوکے پیاسے ہیں؟ اگر یہ بارڈر رفح کراسنگ کھلا ہے جس طرح لوگ دعویٰ کرتے تھے کچھ لوگ ہے کہ وہاں پر وہ امداد پہنچا رہے ہیں, تو میرے بچے کیوں شہید ہوئے, یہ میں سوال کر رہا ہوں نا. ہاں بالکل ہم مانتے ہیں جب بارڈر کھلتا ہے تو امداد جاتا ہے, لیکن 18 مارچ سے لے کر ابھی تک میرے بچے, میرے بہن, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, میرے بچوں کے لاشیں روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, کتے اور بلیاں ان کو کھا رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے مرے ہیں اور روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں, اور کتے اور بلی ان کو لے کے جاتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ کا جو مہمان حضرت جو بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہے, اس پر میں ایک اور ایڈ کروں گا. محترمہ, ایک میری بات غور سے سنیے اور آپ کے نظرین پہ. یہ غزہ ہے نا, غزہ نے سارا دنیا کو بے نقاب کیا ہے. غزہ نے صرف یورپ کو اور اقوام متحدہ کو نہیں, حقوق انسان کے جو علمبردار ممالک ہے اس کو نہیں, غزہ نے سب سے پہلی امت مسلمہ کو بے نقاب کیا ہے کہ اسلام صرف نام کا رہا ہمارے مسلمانوں میں, یہی رہا ہے بس. اسلام کا صرف نام ہے, باقی مسلمان کا کوئی, اگر اسلام مسلمان ہمارے امت مسلم میں واقعی میں مسلمان ہوتے تو آج کم سے کم یہ پانی تو میرے بہن بھائیوں کو تو پہنچاتے ہیں. یہ ایک گھونٹ پانی تو میرے بہن بھائیوں کو پہنچاتے ہیں. اگر ہمارے مسلمانوں میں واقعی اسلام ایمان ہے تو آج یہ غزہ کا حالت نہ ہوتی. اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے میرے بہن, اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے. اسرائیل کو جو تقویت ملی ہے ہماری امتی مسلم اور عرب کی بزدلی سے تقویت ملی ہے. ورنہ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہمارا جو مجاہدین غزہ کے اندر ہے, اگر ان کا بس وسائل ہوتا نا تو یہ آپ کے اسرائیل 3 دن اس کو نقشے سے مٹا دیتے. لیکن کیا کریں, ہمارا بس تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے اس وقت مجاہدین کا بس پانی پینے کا نہیں ہے, وہ کیا جہاد کریں گے بیچارے.
اور وہ مزید کیا جہاد کریں گے اور کیا کریں گے؟ اس لیے کہ امت مسلمہ کو پھر میں دہرانا چاہتا ہوں ایک جملہ، خدا کی قسم امت مسلمہ، میرے بچوں کا یہی پیغام ہے جو آپ کے لیے، کہ خدا کی قسم قیامت دن تک غزہ کے بچے آپ کو معاف نہیں کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو گریبان سے پکڑ لیں گے وہ، پھر اس وقت آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو جواب دینا، بس بات ختم۔ جلال فرا، واقعی بات ختم۔ بہت شکریہ آپ نے جن کنسرنز کا پر اظہار کیا۔ ضیاء ایوان، تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ غزہ کے بچے، غزہ کے بوڑھے، غزہ کے جوان، غزہ کی مائیں، بہنیں، بچیاں، میں آپ سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں جو جلال نے کہا کہ آپ کسی کو معاف نہیں کیجیے گا، اور تا قیامت جو آپ کے بچے شہید ہوئے ہیں وہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہمارے مسلم امہ کے لوگوں پر یہ بات بالکل حق بجانب ہے جو جلال نے کہی ہے کہ حج کرنے جا رہے ہیں، قربانی کریں گے، ذبیحہ کریں گے، لوگوں سے ثواب کے لیے دعائیں مانگیں گے، لیکن غزہ کے لیے جو کرنا مسلم امہ کو چاہیے تھا وہ آج دن تک نہیں ہوا۔ لیکن دیکھتی آنکھیں دیکھیں گی، سننے والے کان سنیں گے کہ وہ دن آئے گا، جیسے ضیاء ایوان نے کہا کہ یہ سب کچھ نقشہ بدلے گا، اور انشاءاللہ جلد آئے گا۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔